सामीन आदाब। प्रोग्राम यादें में आपका इस्तकबाल है। आज यादें के तहत हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर सिद्दीकुर रहमान किदवाई साहब। आपका जामिया मिल्लत इस्लामिया से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है और एक ज़माना देखा है जामिया मिल्लत इस्लामिया को और उससे बड़ी गहरी वाबस्तगी रही है। सर, हम आपको अपने यादें प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं रेडियो जामिया के। और सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने अलीगढ़ का भी ज़माना देखा, जामिया को भी देखा, तो अलीगढ़ और जामिया का ये सफ़र आपका कैसा रहा? ये खुल्द बरी अरमानों की अलीगढ़ से लेकर के जामिया में ये शहर आरज़ू आपका, इसके दरमियान जो सफ़र आपका रहा ये कैसा रहा? कैसी वाबस्तगी रही आपकी? कब से कब तक आप जामिया में रहे? भाई, जामिया में मेरे वालिद शफीकुर रहमान किदवाई साहब जो जी, उनका ताल्लुक़ पहले दिन से जामिया से था। जी जी। अलीगढ़ जब जामिया बनी है तो वो अलीगढ़ में तालिब इल्म थे। वहाँ से जिन लोगों ने अलीगढ़ छोड़ी, निकाले गए वहाँ से, अच्छा, उनमें शामिल थे वो? उनमें हमारे वालिद भी थे। उस वक्त वो तालिब इल्म थे। उसके बाद फिर वो फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए वगैरह वगैरह और जामिया में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जामिया सन 25 में तकरीबन दिल्ली आ गई। जामिया कायम तो अलीगढ़ में ही हुई, 1920 में। 25 में दिल्ली आ गई। उस वक्त से लेके मेरे वालिद का ताल्लुक़ जामिया से रहा। मैं सन 1934 में मेरी विलादत हुई। अच्छा, यहाँ जामिया में? बाराबंकी में। अच्छा। और विलादत के बाद ही, क्योंकि हमारे वालिद जामिया में काम ही करते थे, हम वो रहते यहीं थे, तो हम आ गए यहाँ जी। तो बिल्कुल बचपन मेरा जो गुजरा है तो सब दिल्ली में जामिया यानी में। जामिया का इब्तदाई दौर और आपका बचपन जी एक साथ रहा? एक था। इब्तदाई दौर भी न कहें उसे आप, इब्तदाई के बाद का दौर था। यानी सन दिल्ली में इब्तदाई दौर कह सकते हैं? जी 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 सन 34 के बाद जी। तो यानी सन 36-37 वगैरह होगा। बहरहाल सन 39-40 में मुझे जामिया के क्लास 1 में दर्जा अव्वल में दाखिल किया गया, जबकि जामिया करोलबाग में थी। तो स्कूल करोलबाग में था? जी हाँ, उस वक्त। तो आप यहाँ से करोलबाग जाया करते थे? नहीं, वहीं रहते थे, करोलबाग में ही रहते थे? जी जी। और उसके बाद सन 1941 में मुझे क्लास 2 में ओखले में जो जामिया थी तो उसमें दाखिल किया गया। अच्छा। यहाँ जामिया की इमारतें कुछ बन गई थी, मदरसा इब्तदाई और मदरसा सानवी की। जी। तो मदरसा इब्तदाई की इमारत में हॉस्टल्स थे, जिसमें से बच्चों के लिए छोटा हॉस्टल थे तो बराबर के ही हॉस्टल, लेकिन जौहर मंजिल था। जौहर मंजिल में मुझे दाखिल किया गया। अच्छा। माँ बाप सब करोलबाग में ही रहते थे, आप यहाँ रहते थे? मुझे दाखिल किया गया। मैं कुछ 7 साल की उम्र होगी मेरी। तो मुझे याद है बरसात का ज़माना था, अगस्त में, उस ज़माने में खूब बारिश होती थी। रात को, शाम को हरा भरा सब यहाँ से वहाँ तक मुझे यहाँ लाया गया और मुझे यहाँ जौहर मंजिल में दाखिल किया गया। अख्तर साहब उस वक्त थे, अख्तर फारूकी साहब, जो कि ड्राइंग के टीचर थे, लेकिन हमारे लोगों के बड़े बिल्कुल बाप की तरह थे। उनके सुपुर्दगी में हमको रखा गया और हमें जौहर मंजिल में दाखिल किया गया। अब्दुल वाहिद सिंधी साहब एक थे, उस ज़माने के बड़े राइटर थे, सिंध के थे। वो भी यहाँ थे और वो भी वार्डन थे उसी जौहर मंजिल के। तो हम जौहर मंजिल में क्लास 2 में यानी दर्जा 2 में दाखिल हुए। और फिर यानी शहर दिल्ली और जामिया में फासला उस ज़माने में था तो 8 मील का, लेकिन कोई ट्रांसपोर्ट थी ही नहीं। हाँ। एक बस कैसे आते जाते थे आप? कैसे आते जाते थे? बस से। अच्छा, बस से कोई किसी के साथ आ जाते थे। अच्छा। चले जाते थे, वरना ये कि हम रहते यहीं थे। अच्छा। रहते तो हॉस्टल में ही थे, जाने के सवाल ही नहीं होता था। तो सन 41 से समझ लीजिए कि मैं जामिया में ओखले में रह रहा हूँ।
یہاں اب دلی شہر سے باہر یعنی دریا گنج سے باہر بالکل اجاڑ میدان تھا، یعنی کوئی آبادی نہیں، کوئی بھی عمارت نہیں، کچھ نہیں، صرف جنگل تھا. یہ انڈیا گیٹ وغیرہ کچھ پتہ نہیں؟ انڈیا گیٹ وغیرہ تو تھا، اچھا لیکن دریا گنج سے نکلیے آپ دہلی گیٹ سے جی، اور اوکھلے کی طرف آئیے تو کچھ نہیں تھا. بستی نظام الدین، بستی غیاث نظام پور الدین تھی، لیکن وہ سڑک کے الگ اندر تھی. اندر. راستہ جو تھا یہاں کا بالکل سناٹا، صرف شربس، جھاڑیاں، کھیت اور درخت وہ تھے، اور پتلی سی سڑک تھی جی بہت، یعنی یہ آج کی کل کی طرح سڑک وڑک بھی نہیں تھی. بس ایک نظام الدین کی بستی ضرور تھی، بھوگل کا گاؤں تھا. جی. اور یہ ہم جب نکلتے تھے دریا گنج سے بس کے ذریعے یا کسی طرح سے، تو ہمیں صرف ہرا ہرا ہر طرف دکھائی دیتا تھا، اور اسے برستے ہوئے پانی میں ہم جامعہ میں اگست میں آئے اور بہت انجوائے کیا کہ اس زمانے کی. خوب نہایا ہوگا آپ نے بارش میں؟ بارش میں خوب نہایا ہوگا آپ نے؟ نہاتے بھی تھے ہاں، بالکل. یاد آ رہا ہے وہ؟ جی وہ تو یعنی ایک عام طریقہ تھا، یعنی بارش میں نہانا اور یہ سب چیزیں. اور اس زمانے میں کوئی ایسی ریسٹرکشنز بہت زیادہ نہیں تھی، بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، سوائے اس کے کہ کوئی بہت زیادہ گڑبڑ نہ ہو. لیکن یہ کہ ہم لوگوں میں کوئی استادوں کا یا ایڈمنسٹریشن کے کوئی ایسا جبر نہیں تھا کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، آرام سے رہتے تھے. بہرحال ہم جب جامعہ آئے تو جوہر منزل میں وہیں بارش تو ہو رہی تھی، اب سب وہ تھا چھت پر، جوہر منزل کی چھت پر سب کے بستر لگے اور وہیں سوئے. جی. اور بس یہ ہوتا تھا کہ جب بارش آ گئی تو اندر چلے گئے ورنہ باہر آ گئے. اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام باقاعدہ تھا، اگرچہ ہم بچوں کے لیے نہیں تھا، سب کے لیے تھا، بچوں کے لیے نہیں تھا. اور کلاسز ہوتی تھی صبح 7-8 بجے سے، اور بیچ میں 1 گھنٹے کا لنچ کا وقت ہوتا تھا 12-1 بجے کے قریب، اور پھر کلاسز ہوتی تھیں، اور اس کے بعد چھٹی ہو جاتی تھی. اچھا. شام کو کھیلوں کا موقع تھا. خاص طور سے جامعہ کے اسکول میں کھیلوں کا بہت چلن رہا ہے. اسکول میں بھی اور کالج میں بھی، یعنی اسپورٹس کا شام کو لازمی تھا. یہ جو بھوپال گراؤنڈ وغیرہ کہلاتا ہے، یہ سب فیلڈس تھیں. اور یہاں بس شام کو سارے لڑکے پہنچتے تھے اور اپنی اپنی مرضی کے مطابق گیم کھیلتے، ہاکی، کرکٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ کھیلتے تھے، اور ٹیچرز کی نگرانی میں، اور بڑا لطف آتا تھا. آپ کو کسی اسپورٹ سے دلچسپی تھی؟ کسی سے نہیں. چنانچہ میری زندگی میں اسپورٹس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. چیز تھی نہیں. اس کی مجھے سزا بھی ملتی تھی، جامعہ میں کمپلسری تھا کھیلنا اور یہ سب کچھ، لیکن میں کچھ نہ کچھ طریقہ نکال لیتا تھا. مجھے کوئی دلچسپی کھیل سے نہیں تھی، چنانچہ اس کی مجھے سزا بھی ملتی تھی، اور لیکن کچھ ایسا زیادہ میرے لیے مصیبت وہ نہیں تھی، میں ٹال جاتا تھا. سزا اگر ملتی تھی تو یہ ملتی تھی کہ جتنی دیر کھیل ہو اتنی دیر آپ گراؤنڈ کا چکر لگاتے رہیے. اچھا، ایسے ایک آدھ اور بھی ہمارے دوست تھے، جیسے جاوید اشرف، یہ جے این یو میں باٹنی کے پروفیسر ہوا، اب ریٹائرڈ ہے، اندور میں رہ رہے ہیں. ڈاکٹر کنور محمد اشرف کے بیٹے. اچھا، وہ ہمارے کلاس میٹ تھے، تو ان کو بھی ہماری طرح اسی طرح کی سزا ہوتی ہے. وہ ہماری طرح کے تھے بالکل. اچھا، دونوں مل کے چکر لگایا کرتے تھے. چکر لگاتے رہتے تھے. لوگوں نے کہا یہ لوگ چکر لگاتے ہیں تو باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے مزے ہیں. تو یہ سزا یہ دی گئی کہ ہم ایک کلاک وائز چکر لگائے گا، اینٹی کلاک وائز. اینٹی کلاک وائز. اب
ہم لوگ چکر لگاتے تھے. اب لڑکے کھیل رہے ہیں تو کھیلتے رہے. اب جہاں ایک پوائنٹ آتا تھا جہاں ہم دونوں مل جاتے تھے اور بیٹھ کے باتیں ہوتی تھی. یہ سب طریقے ہوتے تھے. تو یہ اور پھر شام کو ایک حاضری کہلاتی تھی, حاضری ہوتی تھی. ہر ہاسٹل کے لڑکے جمع ہوتے تھے. جو تاریخ ہوتا تھا وارڈن وہ بیٹھتا تھا, اس کے ارد گرد سب ہم لوگ بیٹھتے تھے اور پھر باتیں ہوتی تھی. دن بھر کیا کیا, کس نے کیا کیا, کس نے اچھا کیا, کس نے برا کیا, اور بھی بہت سی باتیں ادھر ادھر کی. کس کس کی یاد آتی ہے اس زمانے کی آپ کو؟ جی, کن کن لوگوں کی یاد آتی ہے اس زمانے کی؟ اساتذہ میں کون کون تھے؟ اساتذہ میں ہمارے اختر صاحب کا تو میں نے ذکر کیا ہی. مجاہد حسین زیدی صاحب تھے جو اب انتقال ہو گیا ان کا, جرمنی چلے گئے تھے وہ بعد میں. عبید الحق صاحب تھے جو یہیں رہتے تھے. اور سندھی صاحب کا ذکر میں نے کیا. ایک جمیل الرحمان صاحب تھے حیدرآباد کے, اور اب سب کے نام یاد نہیں آئیں گے. وہ عمارتیں یاد ہیں؟ جی ہاں, عمارتیں تو دو ہی تھیں اس وقت. کون سی؟ ایک پرائمری اسکول کی جو تھی, اچھا, اور ایک سیکنڈری اسکول کی تھی. وہ بھی مکمل نہیں تھی, وہ گنبد نہیں بنے تھے. اچھا, وہ بعد میں بنے. تو آس پاس آپ یہ سمجھیے اتنا خوبصورت ماحول تھا. یہاں جامعہ کے بعد صرف جمنا تھی. اچھا, اور بیچ میں صرف درخت, جھاڑیاں, اونچے نیچے زمین, اچھا. اور بالکل سناٹا. کبھی جمنا کی طرف بھی جانا ہوتا روز کا؟ کبھی مچھلی کا شکار بھی کیا ہوگا آپ نے؟ وہ تو ہم کیا کرتے نہیں کرتے تھے. وہ تو مچھلی کا شکار کرنے والے تو شہر سے, دلی سے آتے تھے. دلی سے آتے تھے. اچھا, یہاں اس کا کوئی ایسا نہیں تھا, لیکن جانا ہوتا تھا جمنا کے. روز بلا ناغہ. کیسا تھا جمنا اس زمانے میں؟ جمنا ہم لوگوں کا یہ تھا کہ وہاں وہیں بالکل کلاس 2 سے بچپن سے ہی ہم کو سوئمنگ سکھائی گئی. اسی جمنا میں؟ جمنا میں. یہ جو جمنا سے ایک نہر نکلتی تھی, جی, اب وہ نالا سا بن گیا ہے, لیکن اتنا صاف پانی تھا, اتنا اچھا ایٹماسفیئر تھا کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں. جی, وہ یقین نہیں آتا کہ ایسی دلی بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہاں ایک تو آبادی نہیں تھی یہاں سے وہاں تک. دوسرے یہ کہ صرف ویجیٹیشن تھا, کوئی جانور نہیں تھے, پرندے تھے اور کیا تھا. اس کے علاوہ کھلا میدان تھا, اور ہم لوگوں کو آزادی تھی کہ جدھر چاہو جاؤ, آؤ گھومو. زمانہ سردیوں کا آتا تھا تو بیریوں کے درخت تھے, بیر. جی جی جی, خوب. اور ہم سب لوگ نکل جاتے تھے, بیر توڑ کے کھاتے تھے. یعنی بالکل آزاد تھے, جس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی. تو شام کو ضرور ہم لوگ سب جمنا جاتے تھے. جمنا میں کھیل کود, دوڑ بھاگ, سب کچھ, اور اس کے ساتھ ساتھ تیرنے کا پروگرام ہوتا تھا. تیراکی سب نے سیکھی, بچپن سے ہی سیکھ لی. اور تیراکی کیا, کوئی اس میں ڈر نہیں تھا. ٹیچر آتا تھا, اٹھا کے آپ کو ڈال دیتا تھا پانی میں, اب آپ خود ہی آتے ہو مانیے, وہ دیکھتا رہتا تھا, اسی میں سیکھ لیتے تھے. اس زمانے میں دلی میں دراصل پکنک کی جگہیں اور شہر سے باہر کسی قسم کی لوگوں کی گھومنے پھرنے کی کوئی جگہ تھی نہیں. صرف 2 جگہیں تھیں. جی, کون سی؟ 2 جگہیں تھیں. ہاں, کون سی تھی؟ ایک اوکھلا, ہاں, اور ایک مہرولی. قطب صاحب. جی, اتوار کے روز دلی والے جن کے پاس کچھ آنے جانے کی سہولت ہوتی تھی, وہ انہی 2 جگہوں پہ آتے تھے. یا تو اوکھلا, جمنا, یا مہرولی. قطب. اتوار کو ساری دلی آلموسٹ امڑ آتی تھی. اور ساری دلی کیا, اس وقت ساری دلی کے معنی وال سٹی کے. اور یہیں کھیل کود ہوتے تھے, آپس کی لڑائیوں کے فیصلے یہاں ہوتے تھے, سب ہوتے تھے. تو اتوار کے روز یہاں مجمع رہتا تھا باہر والوں کا, اور ویسے ہم سب لوگ تو تھے ہی. تو اس طرح سے یہاں ایک طرح کا جمنا اور جمنا کے کنارے, اور یہاں سے ہاسٹل سے جمنا تک کا علاقہ پورا ایک کھیل کود کا ہمارا میدان تھا. اور اگلے دن یہ وہاں شام تک, رات تک وہاں کھیلتے تھے. اس کے بعد پھر رات کا کھانا ہوتا تھا.
مغرب کی نماز اور رات کا کھانا ڈائننگ ہال میں ہوتا تھا، اور پھر آزاد ہو جاتے تھے، چھوٹتے تھے، رات کو ذرا ادھر ادھر گھومے پھرے، ٹہلے، گپ کی، اور پھر سو گئے، جلدی رات ہو جاتی تھی۔ اس زمانے کا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو؟ کوئی بہت خوبصورت واقعہ کسی ساتھی کے ساتھ، کسی استاد کے ساتھ؟ اس وقت تو کیا یاد آئے گا، اگر یاد آئے گا تو بتاؤں گا۔ جی صحیح۔ لیکن بہرحال وہ زندگی بہت ہی دلچسپ تھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ چھٹیوں کے بعد جب ہم گھر سے یہاں لوٹتے تھے تو کبھی یہ دکھ نہیں ہوا کہ ماں باپ کو چھوڑ کے یا گھر کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اتنا سکون تھا یہاں پر؟ سکون، نہ صرف سکون بلکہ کھیل کود، دوستی، لڑکوں کے اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیلنا، ہمجولیوں کے ساتھ ٹولی بنی ہوئی تھی۔ جی، یعنی جو لڑکے تھے سب، ان کے ساتھ آپس میں کھیلنا کودنا، گپ کرنا، شرارتیں کرنا، جو کچھ بھی ایک کر سکتے ہیں وہ کرتے تھے۔ اور لیکن وہ آزاد، جو بچپن کی جو ایک فضا ہوتی ہے، جو آزادی ہوتی ہے، جو مزاج ہوتا ہے، وہ گھر پہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کی شرارتوں پر کبھی کوئی کمپلین آپ کی ہوئی؟ کبھی نہیں۔ ارے شرارتیں کیا تھیں، ارے اس کو چھیڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا، بس۔ ایک ہمارے دوست، آپ جانتے ہوں شاید ان کو، آصف جیلانی تھے BBC میں، جی۔ وہ ہمارے کلاس 1 سے ہمارے ساتھی تھے۔ اچھا اچھا۔ پاکستان چلے گئے تھے، ان کے والد عبدالواحد سندھی صاحب پاکستان کی تھے، کراچی کے ہی تھے۔ ایک زمانہ گزر گیا، یعنی 50-60 سال ہو گئے، وہ بھی وہاں تھے، ہم بھی یہاں تھے، اس دوران میں کوئی کانٹیکٹ۔ ایک دن ایک کچھ ہندوستان پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہوئے تو وہ جرنلسٹ کی حیثیت سے یہاں آ گئے اور رہتے تھے نئی دلی میں کہیں۔ ایک روز آئے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ آئے ہیں یا مجھے ملنا ہے، یا پہچانتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ملتے ہی گلے مل لیے ہم لوگ اور خوب باتیں ہوئیں، لیکن آتے ہی ان کا مجھے تم نے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ میں نے کہا سوچ رہا ہوں۔ تو ان کا یہ دیکھو میرے ماتھے پہ یہ جو نشان ہے، اسے دیکھ کے کچھ یاد آیا؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو بالکل یاد نہیں آ رہا ہے، تم نے پتھر مارا تھا، کھیل رہے تھے ہم لوگ تو تم نے ایک پتھر کھینچ کے مارا تھا، اس کا نشان اب تک ہے۔ اس یہاں سے خون نکلا تھا کافی، اور وہ اس کا یہ نشان ہے، تو وہ نشان اب تک ہے۔ تو میں نے سوچا شاید تم اسے پہچان، لیکن وہ مرتے تک بیچارے کا رہا وہ نشان۔ تو یعنی یہ سمجھیے اس طرح کی یادیں، یہ اس طرح کی یادیں۔ دوستوں میں ہمارے اب ایک غلام حیدر ہیں جو یہاں رہتے ہیں، جی جی جی، جوہری فارم میں۔ جی جوہری فارم میں غلام یہ بھی ہمارے ابتدائی مدرسے کے کلاس فیلو تھے۔ اس کے علاوہ ایک آصف تھے جو علی گڑھ بھی ہمارے ساتھ ہی گئے اور وہاں یونین کے پریزیڈنٹ ہوئے، بہت ایکٹیو رہے وہاں۔ اب وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، شاید پاکستان ہی چلے گئے تھے۔ جو یاد ہے مجھے وہ اس طرح کے نام یاد ہیں۔ ایک محمد بخش تھے پشاور کے، عبدالرب نشتر صاحب کے بیٹے، یہ بھانجے کچھ تھے، اور اسی طرح اب وہ لوگوں کے نام یاد نہیں ہمیں۔ تو یہ زمانہ تھا جو بہت مدرسہ ابتدائی کا، یہی زمانہ تھا دوسری جنگ عظیم جو چل رہی تھی۔ تو یہ اچھا، جامعہ میں ایک بڑی خوبی یہ تھی، جامعہ کیونکہ آزادی کی لڑائی کے دوران یہ وجود میں آئی تھی اور انہی مقاصد کے تحت وجود میں آئی تھی، تو یہاں ہم لوگوں کو روز جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ بتایا جاتا تھا۔ ابتدائی تعلیم میں بھی؟ ابتدائی تعلیم میں بھی، یعنی اخبار پڑھ کے سنایا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ کیا آج گاندھی جی کا مرن برت ہے، کیوں ہے، آج فلاں گرفتار ہوا، کیوں ہوا، آج فلاں جگہ جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کیا ہے، کس قسم کا ہے۔ کن کن لیڈران کو آپ نے دیکھا تھا جامعہ میں؟ بھائی سبھی کو، نہرو جی کو دیکھا، گاندھی جی کو دیکھا، مولانا آزاد کو دیکھا۔ یہ لوگ تو بہت، یعنی جامعہ ان کا گھر تھا، بالکل ٹہلتے ہوئے آ جاتے تھے۔ مختار احمد انصاری سے ملاقات تھی آپ کی؟ نہیں، وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ انتقال ہو چکا تھا۔ اور یہ جو جوہر برادران؟ ان کو بھی نہیں دیکھا، ان کو بھی نہیں دیکھا، اور حکیم اجمل خان کو بھی نہیں دیکھا۔
لیکن بعد کے جو لوگ تھے ان میں اس وقت کے جتنے لیڈر تھے وہ سب جامعہ آیا کرتے تھے. ایک پروفیسر عاقل تھے جی ہمارے استاد بھی تھے آپ کے, اور بالکل ان سے تو فیملی ریلیشن تھا. معاشیات پڑھاتے تھے غالباً, وہ اکنامکس پڑھاتے تھے. ہاں معاشیات. معاشیات کالج میں. جی میں کالج میں تو گیا نہیں, اسکول میں پڑھاتے تھے کیا؟ جی اسکول میں بھی پڑھاتے تھے؟ نہیں, بہت لائق آدمی تھے, لائبریری کے بھی انچارج تھے, جامعہ کے حیاتی اراکین میں تھے, میرے والد کے گہرے دوستوں میں تھے. وہ بہت شفقت کرتے تھے. بڑے ایک نام یاد آتا ہے اس زمانے میں, بدر الدین چینی. وہ بہت سینئر تھے لیکن ہمارے ہم ان کو نہیں جانتے تھے. تو کالج میں تھے یا سیکنڈری اسکول میں پہلے تھے جو ہم سے بہت سینئر تھے. نام ان کا میں نے سنا ہے نا, لیکن ان سے میرا تعلق کوئی نہیں تھا. جی. اور ایک صاحب فرید آباد سے آتے تھے, سید عبد المطلب فرید آبادی. نہیں, ان کو بھی میں نے دیکھا نہیں, ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں. جی, ان کا ذکر بہت سنا ہے. یونان کے مشاہیر پر انہوں نے کتاب لکھی. جی یونان کے مشاہیر پر. جی, اور بھی ویسے وہ لکھتے رہتے تھے. جی, اچھے رائٹر تھے. جی جی. تو اس طرح سے جامعہ یہاں ایک ایسا ادارہ تھا. ایک تو قوم پرستی کی وجہ سے ملک کے سارے نیشنل لیڈرز یہاں آیا کرتے تھے, اور ہم لوگوں کو ان کے بارے میں سب کچھ بتایا جاتا تھا. تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی اس سمجھ لیجیے کہ پرائمری اسکول میں بھی وار کے بارے میں اور ہٹلر مسولینی اور کیا کیا یہ سب ہم لوگ جانتے تھے اور کیا ہو رہا ہے. تو لہذا آج کل جس طرح سے ناواقفیت ہے لوگوں کو, ہماری ناواقفیت بالکل نہیں تھی. ہر چیز بتائی جاتی تھی اور ہم اخبار بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا. لوگوں کے کمنٹس وغیرہ تھے. ڈاکٹر اشرف جاوید کے والد جامعہ میں انڈر گراؤنڈ رہا کرتے تھے. گرفتار ہمیشہ ان کے خلاف وارنٹ رہتا تھا, وہ جامعہ ہی میں آ کے چھپتے تھے. تو اس میں ہم لوگوں کو یعنی بتایا جاتا تھا, اور ایسے موقع آتے تھے جس میں خاص دن منائے جاتے تھے. مثلاً جلیان والا باغ کی یاد میں ایک پورا دن منایا جاتا تھا. چھٹی ہوتی تھی اس دن, اور سب لڑکوں کو اس میں بتایا جاتا تھا, اور سب ملازمین کو چھٹی دی جاتی تھی, لڑکے سب کام کرتے تھے. اور اسی طرح کے بہت سے ایسے اوکیزنز آتے تھے. میلاد النبی ہے, یہ ہے کہ اس میں اس کو صرف جلسے نہیں ہوتے تھے بلکہ پریکٹیکلی اس میں لڑکوں کو انوالو کیا جاتا تھا. ملازمین کو چھٹی دے دی جاتی تھی. یہ جامعہ میں ہمیشہ سے گاندھین ایک وہ تھا, لو آف لیبر, کہ کوئی کام کرنا برا نہیں ہے. یہاں تک کہ باتھ روم اور لیٹرین وغیرہ کی صفائی ہے وہ سب لڑکوں سے کروایا جاتا تھا, اور ذاکر صاحب بھی اس میں شامل ہوتے تھے. لباس وغیرہ بہت سمپل, وہی کھدر کا ہوتا تھا زیادہ تر, یا نیکر قمیص ہوتی تھی جو کہ اسپورٹس کے لیے ہوتی تھی. کوئی بہت وہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس میں بہت شو ہو. عام زندگی بڑی سادہ تھی. کھانا پینا سب بالکل, کھانا بہت اچھا ہوتا تھا لیکن اس میں ایک سادگی ہوتی تھی. اس میں کسی قسم کا کی نمائش نہیں ہوتی تھی. جنگ کے زمانے میں تو بہت سستا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا, ورنہ پہلے کھانا تو یوروپین کھانا اور فلاں کھانا اور فلاں اس طرح کے ڈائننگ ہال میں کھانے ملتے تھے بچوں کے لیے. پکنکس ہوتی, یہاں سے مہرولی تک پیدل جایا کرتے تھے. پکنک جو تھی جامعہ سے مہرولی پیدل, جی پیدل بڑھتے ہم لوگ چھوٹے, معلوم ہوا کہ 40-50 لڑکے اپنا گپ کرتے ہوئے کھانا کھاتے, ناشتے گاتے, اور راستے میں جو باغ ہیں امرود کے یا کسی کے وہ توڑ کے کھاتے ہوئے مہرولی پہنچ جاتے تھے. اور فجر کے بعد صبح نکلتے تھے اور دوپہر سے پہلے پہنچ جاتے تھے, اور مقابلہ ہوتا تھا کہ کون 5ویں منزل تک سب سے پہلے پہنچے. اب وہ ظاہر کبھی ہو. اور وہاں پہنچ گئے. اب پورا دن قطب مینار کے ارد گرد جو عمارتیں ہیں اور وہاں سب گھومنا پھرنا کھیلنا کودنا. اور وہیں ایک مدرسہ ہے, اب بھی ہے, وہ
رات کو وہیں سب سوتے تھے، کھانا وہیں پکتا تھا اور وہیں سوتے تھے، اور اگلے دن صبح پھر فجر کی نماز کے بعد وہاں سے چل دیے، جامعہ پہنچ گئے دوپہر تک۔ تو یہ اس زمانے میں ٹرانسپورٹ نہ ہونا کوئی ہینڈی کیپ نہیں تھا، بلکہ ایک آزادی تھی کہ آپ اپنے طریقے سے جو چاہیے کیجیے۔ تو اب سارے بچے جو تھے وہ ظاہر ہے چھٹی کا دن ہے، پکنک ہے، کیا جانا ہے تو کیا کریں۔ یہ آپ کے جو جماعت میں بچے ہوتے تھے، جی، اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ، وہ کیا دلی کے باہر کے بھی ہوتے تھے یا صرف دلی کے ہی باہر تھے؟ کے بھی ہوتے تھے، باہر کے بھی؟ ہاسٹل تھا اچھا، تو ہاسٹل میں دلی کے باہر کے لڑکے بھی آتے تھے، بلکہ بہت لڑکے تھے دلی کے باہر کے۔ دلی والے تو اکثر بس سے یہاں آ جاتے تھے، جی۔ لیکن دلی کے باہر کے بہت لوگ تھے۔ تو یہ بھی سنا ہے کہ اس زمانے کے نصاب میں کچھ ایسا تھا کہ بہت پریکٹیکل کام کرایا جاتا تھا، شجرکاری بھی کرائی جاتی تھی، بینکنگ سسٹم بھی بتایا جی جاتا جی تھا۔ جی جی سب یعنی پریکٹیکل لائف جو ہے، جی، جو گاندھین طریقہ تھا کہ زندگی کے جتنے کام ہیں ان سب میں پارٹیسپیٹ کرے لڑکا۔ یہ صرف کلاس روم کی پڑھائی نہیں تھی، بلکہ دن بھر جو کام ہیں ان میں بھی لڑکے پارٹیسپیٹ کر۔ جامعہ میں ہی ایک دکان بچوں کی تھی، جی، خوانچہ تھا ایک، اور ایک بینک تھا، اور ایک اسٹیشنری کی دکان، یہ تھی۔ یہ جامعہ ہی اسے رن کرتی تھی، جی۔ اور لڑکے ہی اس میں حصہ لیتے تھے۔ یہ تعلیم کا سلسلہ آپ کا کب تک جاری رہا جامعہ میں؟ جامعہ میں نے 51 میں ہائی اسکول کیا، ہائی اسکول کیا؟ اور پھر میں چلا گیا علی گڑھ، اچھا، اور علی گڑھ میں پھر میں نے وہاں انٹرمیڈیٹ بی اے ایم اے یہ سب کیا۔ اچھا، پھر دوبارہ جامعہ آیا آپ؟ نہیں، جامعہ تو پھر ہمارا گھر ہی تھا، ہمارے والد کی وجہ سے یہاں وہ یہاں رہتے تو نہیں تھے وہ، لیکن جامعہ سے ان کا تعلق تھا اور یہاں رہنے کے انتظامات تھے سب۔ تو لہٰذا میں جب آیا علی گڑھ سے تو میں اپنے والد اور والدہ کے ساتھ وہیں مٹیا محل میں رہتے تھے وہ، جی۔ پرانی دلی میں۔ تو علی گڑھ ایک طرف جامعہ، دونوں کے تجربات آپ کے ساتھ ہیں۔ علی گڑھ میں بھی آپ نے گزارا، تو علی گڑھ بھی آپ کے لیے ایک اہم ادارہ ہے اور جامعہ بھی ہے۔ کس کی زیادہ یاد آتی ہے ان دنوں؟ دیکھیے دونوں اپنی جگہ پر، کیونکہ دونوں جگہ میں بڑے لمبے عرصے رہا ہوں، جی، تو دونوں کا کیریکٹر مگر الگ الگ تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچپن آپ کا یہاں گزرا، جی ہاں، جوانی وہاں گزری۔ جی جی، تو بچپنا جو یہاں گزرا، دونوں اداروں کا کیریکٹر الگ الگ تھا۔ جامعہ بنی تھی ایک ریبل انسٹیٹیوشن، علی گڑھ سے الگ ہو کر انگریزوں سے بغاوت کر کے آپ نے جامعہ بنائی تھی، اور جامعہ میں جو تعلیم و تربیت ہوتی تھی اس کے مطابق ہوتی تھی، جی، وہی سب ہم کو سکھایا اور پڑھایا جاتا تھا۔ جی، علی گڑھ جب ہم گئے تو وہ پرانا علی گڑھ کا جو ایک سلسلہ تھا، اگرچہ آزادی کے بعد کا علی گڑھ تھا اور سب کچھ بدل چکا تھا، جامعہ سے ایک طرح سے کنٹینیوٹی تھی، اور تعلیم کا طریقہ اور تعلیم کا نظام ان کا اپنا پہلے سے جو چلا رہا تھا وہی تھا، اور وہ بہت اچھا تھا۔ یعنی وہاں ہم نے جا کے اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، اردو یہ سب پڑھا۔ اور وہاں اساتذہ میں کون کون لوگ تھے؟ رشید احمد صدیقی صاحب تھے، پروفیسر حبیب تھے، اسلوب احمد انصاری صاحب تھے، اسلوب صاحب، اور اسد الرحمان صاحب تھے، بہت لوگ تھے یعنی، اور سب بڑے بڑے لائق لوگ تھے۔ گلیکسی تھی پوری وہاں پہ، جی جی بالکل، ہے نا؟ اور پھر لوگ آتے جاتے بہت، باہر سے بہت لوگ آتے تھے اس زمانے میں، جامعہ میں بھی اور علی گڑھ میں بھی باہر کے اسکالرس بہت آتے تھے، ان کے لیکچرز ہوتے تھے، ان کی تقریریں ہوتی تھی، سب ہوتا تھا۔ اور بس یہی کہ بھائی ایک ہم لوگوں کو اساتذہ جو ملے وہ ایک طرح سے جیسے بڑے بھائی اور بزرگ ہوتے تھے، وہ ان کی طرف سے بڑی ہمت افزائیاں ہوتی تھی۔ یعنی ہم لوگ جو لکھتے تھے، پڑھتے تھے، جو کام کرتے تھے، ان کے مشورے سے اس میں کہیں کوئی تحکم یا کوئی جبر یا یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہم اپنا فنکشنز یہاں ہوتے تھے، ہم سے کہا جاتا تھا اس کے لیے لکھو، پڑھو، سب کرتے تھے ہم، اور اس میں کہیں کسی طرف سے مداخلت نہیں ہوتی تھی
کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے کچھ لکھ کے دیا ہو انہوں نے کاٹا ہو اسے. تو یہی آپ اپنے طریقے سے جو چاہیے کہیے اور بولیے. جلسے تھے یہاں، اسٹوڈنٹس یونین بزم ادب وغیرہ تھی، اس میں سب لڑکوں کو کھلی آزادی تھی، اس میں کہیں کسی قسم کا کوئی انٹرفیئرنس ٹیچرس کا نہیں ہوا کرتا تھا. الیکشن بہت باقاعدہ ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، اور پوری آزادی بالکل، جس کے اندر یہ احساس ہمیں نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا اس طرح کا ہے کہ یہ کرو وہ نہ کرو. بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے جامعہ کی اتنی اچھی یادیں ہم لوگوں کو بتائیں. ارے صاحب یہ تو بس کیجول سی بات ہے. کیجول سی باتیں تھیں، لیکن بہت منظر اچھا کھینچا آپ نے، وہ اسکول کا اور برسات کا، اور وہ اسکول میں کس طرح اسپورٹس ہوتا تھا، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ کس طرح عملی کام ہوتے تھے. آپ نے ان اساتذہ کو یاد کیا جنہوں نے آپ کو تعلیم دی تھی اس زمانے میں، کچھ کا نام بھی بتایا، اکثر کا نام آپ کی یادداشت میں نہیں ہے. ان دوستوں کا نام بتایا جو آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، آج وہ کسی اور مقام پر ہیں یا اس